सीरत नबवी दर हकीकत इस पैगाम रब्बानी की अमल पर तवस्से इबादत है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जमीयत के सामने पेश किया था और जिसके ज़रिए इंसान को तारीकियों से निकालकर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकालकर खुदा की बंदगी में दाखिल कर दिया था। चूँकि इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरत गिरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी के नज़ूल से पहले के हालात और बाद के हालात का मुकाबला ना किया जाए। इसलिए असल बहस से पहले नज़र बाब में इस्लाम से पहले की अरब अक़वाम और इनके नशोनमा की कैफियत बयान करते हुए इन हालात का खाका पेश किया जा रहा है जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी। लफ्ज़ अरब के लौज़ी माने हैं सहरा और बेआब गया ज़मीन। अहद कदीम से ये लफ्ज़ जज़ीरा नुमाया अरब में और इसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मग़रिब में बहरा हमराव जज़ीरा नुमाया सेना है, मशरिक़ में खलीज अरब और जनूबी इराक़ का बड़ा हिस्सा है। जनूब में बहरा अरब है जो दर हकीकत बहरा हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक़ है। इनसे बाज़ सरहदों के मुतालिक इख्तलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। जज़ीरा नुमाया अरब तबी और जुग़राफ़ियाई हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। अंदरूनी तौर पर ये हर चार जानिब से सहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसकी बदौलत ये ऐसा महफूज किला बन गया है कि बैरूनी कौमों के लिए इस पर कब्ज़ा करना और अपना असराव नफसूस फैलाना सख्त मुश्किल है। यही वजह है कि क़ल्ब जज़ीरतुल अरब के बाशिंदे अहद कदीम से अपने जुमला मालूमात में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नज़र आते हैं। हालांकि ये ऐसी दो अजीम ताकतों के हमसाए थे कि अगर ये ठोस कुदरती रुकावट ना होती तो इनके हमले रोक लेना बाशिंदगाने अरब के बस की बात ना थी। बैरूनी तौर पर जज़ीरा नुमाया अरब पुराने दुनिया के तमाम मालूम बर्र-ए-आज़म के बीचों बीच वाक़े है और खुश्क और समंदर दोनों रास्तों से इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका शुमाल मगरिबी गोशा बर्र-ए-आज़म अफ़्रीका में दाखिले का दरवाज़ा है। शुमाल मशरिकी गोशा यूरोप की कुंजी है। मशरिकी गोशा ईरान, वस्त एशिया और मशरिक़ बैद के दरवाज़े खोलता है और हिंदुस्तान और चीन तक पहुंचता है। इसी तरह हर बर्र-ए-आज़म समंदर के रास्ते भी जज़ीरा नुमाया अरब से जुड़ा हुआ है और इनके जहाज़ अरब बंदरगाहों पर बराह रास्त लंगर। इसी जुग़राफ़ियाई महल वक़ूअ की वजह से जज़ीरतुल अरब के शुमाली और जनूबी गोशे में मुख्तलिफ़ कौमों की इमाजगाह और तिजारत व सक़ाफ़त और फ़नून व मज़ाहिब के लेन देन का मरकज़ रह चुका है। मौरख़ीन ने नस्ली एतबार से अरब अक़वाम की 3 किस्में करार दी हैं। अरब बायदा यानी वो अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापसीर हो गईं और इनके मुतालिक ज़रूरी तफ़सीलात भी दरियाफ़्त नहीं, मसलन आद, समूद, तस्म, अमालिका वग़ैरह। अरब आरिबा यानी वो अरब कबाइल जो यौरब बिन यशजिब बिन फ़तहान की नस्ल से हैं, इन्हें फ़तहानी अरब कहा जाता है। अरब मुस्तारब
عرب مستغربہ یعنی عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی فتحانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حمیرہ، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہیں۔ کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مزہج، کنراہ، لخم، جذام، عزاء و اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہی قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عریم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کا تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بحر شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجیب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مشہور سبب بنا ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور مختلف شاخیں گھومتے گھامتے مختلف جگہ دائم طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمرو، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور پیلبیہ اور ذیقاد کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمرو یعنی خزاع اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکے میں بودباش اختیار کر لی۔ عمران بن عمرو، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ عز و عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہمہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوہ کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمرو، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہ شخص غسانی بادشاہ کا جد عالی ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔
لخم و جزام۔ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے شاہان آل منری کا جد علی ہے۔ بنو تئی، اس قبیلے نے بنو اسد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الحاظ میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ ویل ڈالی، مگر حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئی۔ اس نے یمن سے ترک وطن کے حضر و عراق میں بادیہ السماء کے اندر بود باش اختیار کی۔ عرب متغربہ، ان کے جد علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اہلًا عراق کے ایک شہر عود کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغرب ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ اٹھاتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پیر مارنے اور پھینکنے لگا۔ کسی کی نیت بد اس کے منہ پہ مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقروب بندی ہیں، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔